अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द जहां कश्मीर के अंदर हिंदू बस्तियां बसा रहा है इसराइली तर्ज की बुनियाद पर, वहीं अब कश्मीरी नौजवानों को वरगलाने के लिए फौज के अंदर भर्तियां करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को खरीदने के लिए फौज और पुलिस की नौकरियों की ऑफर की गई थी। अब भी नाज़रीन काम, जब चीन और भारत के दरमियान जो झगड़ा है वो जारी है और पाकिस्तान के साथ LOC पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, कैसे मौके पर बड़े पैमाने पर हजारों कश्मीरियों को फौज में भर्ती करने की लालच दी जा रही है। इस हवाले से कश्मीर के मुजाहिदीन ने पैगाम जारी किया है कि जो कोई भी अपने ईमान को और अपनी हुब्बुल वतनी को फरोख्त करेगा वो फिर अपना जिम्मेदार खुद होगा। यही कश्मीरी नौजवान फिर फौज में जाकर निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। ये दरअसल मुनाफकत से और जालिमों का हिमायत या उनका ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा नज़ीर काम इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने फौज को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि LOC पर कल भी भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। एक जवान भी शहीद हुआ और अब भी हालात कशीदा हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। भारत चीन के साथ हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मास्को के दौरे पर हैं, जहां पर कश्मीर के अंदर मजालिम के हवाले से जो रहनुमा हैं, हम मनसब हैं, उनको सब कुछ हकायक बताया जा रहा है। और एक तरह से पाकिस्तान ने भारत को आलमी सतह पर दहशतगर्द साबित कर दिया है और दुनिया के बेशतर ममालिक भारत के दहशतगर्दी को तस्लीम कर रहे हैं कि किस तरह से निहत्ते कश्मीरियों पर, निहत्ते भारतीय मुसलमानों पर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत जुल्म कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की आज भी कार्रवाइयां जारी रही हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर कई चेक पोस्टें तालिबान ने फतह की हैं। उनकी वेबसाइट और दीगर ज़राया अबलाग के मुताबिक आज भी तालिबान के सामने कई जो काबुल इंतजामिया के फौजी और पुलिस एहलकार हैं वो सरेंडर हुए हैं। दूसरी जानब काबुल हुकूमत ने भी दावा किया है कि सुबह हिरात के अंदर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें कई तालिबान के जो जंगजू हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, जबकि तालिबान ने इस दावे को मुस्तरद किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से यह सामने आ रही है कि तालिबान की जानिब से इमारत इस्लामिया के झंडे को बाकायदा बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान का झंडा करार दे दिया गया है। तालिबान की जानिब से कहा गया है कि इमारत इस्लामिया ही के झंडे को अमलन हर जगह पर लहराया जाएगा और यही वो झंडा होगा जिसको हर अफगान को अपनाना जरूरी होगा। इससे पहले नाज़रीन काम, कहा जाता है कि गुज़श्ता 100 साल के दौरान 11 बार तकरीबन अफगानिस्तान के झंडे को तब्दील किया जा चुका है और तालिबान की इमारत इस्लामिया का झंडा सफ़ेद कलर का है, जिसमें कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ है स्याह रंग के अंदर, और बाकायदा तालिबान की जानिब से इस झंडे को हर जगह पर लहराया भी जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात ये हैं कि रूसी सदर पुतिन ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और रूस इसके लिए ताउन भी कर रहा है और इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होना चाहिए और अमरीकी अफवाज को फौरी अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए। कहा जाता है तालिबान की इमारत इस्लामिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह भारत से है। नाज़रीन काम, भारत के अंदर सिखों के खिलाफ जुल्म तो किया ही जा रहा है। खालिस्तान तहरीक से मोदी की हुकूमत इस तरह खौफजदा है कि हर वक्त परेशान है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि रियासत पंजाब भारत की, वहां पर 100 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, जिस पर मोदी हुकूमत शदीद परेशानी और इस्तिराब में है। दूसरी जानिब खबर यह सामने आई है कि सिखों का मशहूर गोल्डन टेम्पल, उसे तकरीबन 1984 के अंदर उस पर पाबंदी थी कि वो उसके बाद से
سے اب تک تقریباً 34 سال تک کہ وہ دنیا بھر کے سکھوں سے ڈونیشن یا پھر چندہ وغیرہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن اب سکھوں کے سامنے مجبور ہوئی ہے مودی کی حکومت، اور انہوں نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ گولڈن ٹیمپل کے لیے بیرونی دنیا سے فنڈنگ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کی حکومت آنے کے بعد خودکشیاں بڑھ چکی ہیں۔ ہر 4 منٹ کے دوران ایک بھارتی خودکشی کر رہا ہے۔ روزانہ 360 سے زائد خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں۔ 2019 کے اندر مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد لوگ خودکشیوں پر مجبور ہوئے ہیں۔ کسی بھی بڑی ریاست کے اندر سب سے زیادہ خودکشیاں بھارت کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور گزشتہ 2018 سال کے مقابلے میں تقریباً اس میں 4% کے لگ بھگ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر بھارت کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جنسی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر بھی مودی دہشت گرد کی حکومت کہتی ہے کہ ان کی حکومت کامیاب ہے۔ حالانکہ ناظرین، بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت نے سارا کا سارا وسائل، جو سارے کے سارے وسائل ہیں یا سارا کا سارا پیسہ ہے، وہ پاکستان کے خلاف، مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں کے خلاف اور چین کے خلاف پراکسی وار میں جھونک دیے ہیں۔ لوگوں کو جو وسائل ہیں وہ مہیا نہیں کیے گئے، جس کے بعد وہ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت اور میانمار سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کورونا وبا کی وجہ سے 40% سے زائد لوگ ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، اور گھریلو جھگڑوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ 50 کروڑ سے زائد لوگ بھارتی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اور گھریلو جھگڑے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کا وہ شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خبر یہ ہے میانمار برما سے کہ بدھسٹ دہشت گردوں کی فوج کی جانب سے جو نہتے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، اس کے خلاف عالمی عدالت کے اندر 2 فوجیوں کو پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ برما کی فوج نہتے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اور آج کی تازہ خبر ایک یہ بھی ہے کہ میانمار کی ریاست رکھائن کے اندر مسلمان طلبہ احتجاج کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ بھارت، چین، امریکہ، جاپان سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر چائنا کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر منتقل کر رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے وارننگ دی ہے کہ ساؤتھ چائنا سمندر کو جان بوجھ کر عسکری محاذ بنایا جا رہا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اسی ضمن میں خبر بڑی یہ سامنے آئی ہے کہ جاپان کے ساتھ بھارت نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ان کے فوجی اڈوں کو اور اسی طرح سے جو ایئرپورٹس ہیں اور جو بندرگاہیں ہیں ان کو بھارت استعمال کر سکتا ہے، اور جاپان بھی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھارتی بندرگاہوں کو، ایئرپورٹ کو اور اسی طرح سے ایئر بیسز کو، فوجی اڈوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، بھارت، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، ان کے درمیان بالامار مشقوں کے نام سے بھی اتفاق ہو چکا ہے، جو ایک طرح سے چین اور پاکستان کے خلاف بڑا بلاک بننے جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اور چائنا کو متحد ہونا ہوگا اور ایکٹیو ہونا ہوگا تاکہ بھارت کی سازشوں کے خلاف نمٹا اور لڑا جا سکے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ کینیڈا اور سعودی عرب اور امریکہ سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کینیڈا کی ایک خاتون جج نے مسلمان خاتون سے معافی مانگی ہے 5 سال کے بعد۔ 5 سال قبل ایک مسلمان خاتون کا مقدمہ تھا کینیڈا کے اندر، لیکن عدالت نے اس بنا پر اس کا کیس سننے سے انکار کر دیا تھا جج نے کہ چونکہ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، حجاب اتارنے کا کہا گیا تو مسلمان خاتون نے حجاب نہیں اتارا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مغرب کے اندر اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کس حد تک ہے، اور اب بہت سے لوگ مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیزی ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ جمال خاشقجی قتل کیس کے حوالے سے جو سعودی عرب کا حالیہ دنوں فیصلہ آیا ہے کہ سزائے موت جن لوگوں کو دی گئی تھی اسے قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا، اس پر امریکہ کا تازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا ہے کہ وہ صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی انسانی
حقوق کی تنظیموں کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کے حمایت دراصل ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی اسی وجہ سے جمال خاشقجی کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جرمنی بھی لیبیا کے اندر باغی حفتر کے جنگجوؤں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس سے پہلے رپورٹس موصول ہوتی رہی ہیں کہ فرانس یورپ کے اندر سب سے زیادہ باغی حفتر کا حامی ہے، لیکن اب جرمنی بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں باغی حفتر کی مدد کے لیے۔ دوسری جانب ناظرین، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جرمنی نے عراق سے اپنے فوجیوں کو کم کرنا شروع کر دیا ہے اور امریکہ نے بھی 3000 فوجی عراق سے نکال کر شام منتقل کر دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ روس نے 1000 کے قریب جو کرائے کے جنگجو تھے شام سے لیبیا پہنچائے تھے وہ باغی حفتر کی صفوں میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ لیبیا کی فوج نے شدید تنقید کی ہے اور ترکی کی جانب سے بھی باغی حفتر کے خلاف حملے جاری ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقاتوں کا، بات چیت کا، فون پر رابطے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پہلے ٹرمپ سے رابطہ کیا گیا، پھر پیوٹن سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد فرانسیسی صدر سے رابطہ ہوا، اب جرمن چانسلر انجیلا مرکل سے، اور اسی طرح سے ناظرین شاہ سلمان کا رابطہ چینی ہم منصب سے بھی ہوا ہے۔ باہمی تعلقات سمیت ایران اور ترکی کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے G20 کانفرنس کے حوالے سے بھی جو مشاورت ہے وہ جاری ہے۔ دوسری جانب ناظرین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ عرب لیگ کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں تنقید کی گئی ہے ایران پر اور ترکی پر کہ وہ عرب ملکوں میں مداخلت سے باز رہیں۔ ساتھ ساتھ سعودی عرب نے جو ایران کے جنگجو ہیں مختلف ملکوں میں مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کے اندر انہیں خطرہ قرار دیا ہے اور عالمی سطح پر ان جنگجوؤں کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ اردن سے ہے۔ ناظرین، اردن کے اندر 29 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کو فوج میں 1 سال بھرتی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے کہ ہر نوجوان کو جن کی عمریں 25 سے 29 سال کے درمیان ہوں گی انہیں 1 سال فوج کے اندر گزارنا ہوگا تاکہ انہیں جنگی ٹریننگ دی جا سکے اور وقت آنے پر انہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں تو ان کے روزگار کا بھی ایک سلسلہ نکلے گا، $140 ماہانہ دیے جائیں گے۔ کام کہا جاتا ہے بہت سے عرب ملکوں کے اندر جبری طور پر لوگوں کو فوج کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے یہودی جہاں پر بچے کو اسرائیل کے اندر جنگی تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، جب یہودی اپنے ملک کے اندر بچوں کو جنگی تربیت دیتے ہیں تو پھر مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہر مسلمان بچے کو لازماً جنگی تربیت دینا چاہیے، پاکستان کی عوام کو بھی اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے اندر بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔